बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी की जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। अदालत कहती है कि ये जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, सेनेट की कार्रवाई, उसे अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। नैब गई है लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहिबा की पेशी के हवाले से कि उन्हें पाबंद किया जाए कि वो अकेले जो पेशी का दिन है नैब ने जो बुलाया है उस दिन वहाँ पेश हों। मरियम साहिबा ने अपनी जो ज़मानत है वो भी करवा ली है अदालत से। पीडीएम के हवाले से जो बातें हो रही हैं, चाहे वो सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन का हो या बयानबाजी हो, ये भी मामलात हैं। और फिर साथ साथ नवाज शरीफ के जो पासपोर्ट के हवाले से आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक लेटर लिखा है फॉरेन मिनिस्ट्री को कि जी उनका पासपोर्ट जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा, और उसकी रीजनिंग दी है। तमाम बातों का जवाब देने के लिए मेरे सामने मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मोहतरम जनाब शाहिद खाकान भाई साहब। भाई साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त, उन्होंने कहा जी कि ये तो मेंटेनेबल नहीं है, कोर्ट में मामला लाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट का फैसला है, मैं क्या इस पे कह सकता हूँ आर्टिकल, लेकिन मैं इतनी गुजारिश ही करूंगा कि फिर ये मामला कहाँ जाएगा, कोई तो उसका फैसला करेगा ना कि एक प्रिजाइडिंग अफसर ने एक गलत फैसला दे दिया। वो इलेक्शन हो रहा था, वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं थी, इलेक्शन था, तो इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। हमारी नजर में अब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उनका फैसला सार आंखों पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। तो क्या ये ज्यादा आसान नहीं है कि नंबर्स चूंकि ज्यादा हैं तो नो कॉन्फिडेंस की तरफ आया जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी यही फैसला होता है तो अल्टीमेटली आना तो इसी तरफ पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस में 51 वोट आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं हाउस के अंदर। ठीक, तो जिस वक्त हमारे पास 64 थे तो हमारा जो हाल हुआ था, मैं फिर ये कहूँ ना, यहाँ तो ये जो मामलात होते हैं नो कॉन्फिडेंस, ये चीजें उस मुल्क में होती हैं, उन अवानों में होती हैं जहाँ आइन की पासदारी होती है, जहाँ मुल्क आइन के मुताबिक चलता है या अवान आइन के मुताबिक चलते हैं। मैं तो इसको एक बड़ा मौका समझता था संजरानी साहब के लिए कि वो हमारी पार्लियामान की तारीख में अपना नाम रकम कर देते। वो ये कहते कि वो खुद चेयरमैन रहे हैं सेनेट के, अभी भी आज भी हैं, वो बेहतर समझते हैं कि ये मामला क्या है, क्योंकि चेयरमैन जो होता है वो कस्टोडियन होता है उस हाउस का, तो उनको खुद समझ है कि ये वोट सही था या नहीं था। तो वो कहते कि नहीं, मैं हार गया हूं, गिलानी साहब जीत गए, आए बैठे। इससे हाउस की तौकीर में इजाफा होता है, हाउस की इज्जत में इजाफा होता है, पार्लियामान की इज्जत में इजाफा होता है। ये मौका संजरानी साहब ने गंवा दिया बदकिस्मती से। ये वो फैसले होते हैं जो किसी मुल्क की तारीख में रकम होते हैं। ये संजरानी साहब 3 साल गुजार चुके हैं, 3 और गुजार लेंगे, 30 और गुजार लें, लेकिन जो इज्जत उनको, इस ऐवान को, इस एक छोटे फैसले से मिलती कि जनाब मैं हार गया हूं, मैं ये वोट समझता हूं, मैं ऐवान का कस्टोडियन रहा हूं, मैं हार गया हूं, आए बैठे, ये इससे इदारे मजबूत होते हैं। वो बहरहाल हम बदकिस्मती से वो फैसला संजरानी साहब नहीं कर सके, तो आज एक इबाम का शिकार पूरा सेनेट है कि जो सेनेट, जो लोग कानून बनाते हैं, जो वोट उन्होंने खुद डाले हैं, वो उसका फैसला नहीं कर सके कि ये वोट सही है या नहीं है। सर ये जो अब कहते हैं कि जी स्ट्रेटेजी थी नाम के ऊपर मोहर लगाना, तो ये स्ट्रेटेजी का अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा? आप ये समझते हैं कि अब ये गलत हुई, वो 7 वोट भी वहां पे लग जाते तो ये नहीं, मुझे स्ट्रेटेजी का पता नहीं कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी थी, लेकिन 7 लोगों ने लगाए हैं नाम पे वोट, और उसमें कोई इसमें इबाम नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि वो बिल्कुल जायज वोट थे। तो उन लोगों को कहा गया था कि नाम पे मोहर लगाएं? ये मैंने ऐसी बात सुनी नहीं है, टीवी शोज वगैरह में आया है, ऐसी बात कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। चलिए, ये मामला कहा गया था या नहीं कहा गया था वो बात एक तरफ है, बात ये है कि क्या वो वोट वैलिड है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि ये वोट वैलिड है, उनको भी छोड़े। जो हिदायतनामे की शिक नंबर 1 है, उसको पढ़कर कोई शख्स बता दे वो क्या कहता है, आप पढ़ लें, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये जो दूसरा मामला हुआ डिप्टी चेयरमैन वाला, जिसकी इतनी ज्यादा फिर बाजगश नहीं हुई क्योंकि ये शोर बहुत ज्यादा मच गया, वहां पे फिर अगेन आपके वोट गए और वो 56 वोट निकल आए। जी, वहां तो 5 लोगों ने वोट नहीं दिया ना, उसकी क्या वजूहत थी ये अल्लाह बेहतर जानता है।
سیکرٹ بیلٹ ہے، بٹ 5 ممبران نے غفور حیدری صاحب کو ووٹ نہیں دیا. یہاں 49 کے 49 ووٹ یوسف رضا صاحب کو پڑے ہیں. یہ فرق ہے، وہاں پر 5 افراد نے نہیں دیا. یہ ان کا ضمیر جانتا ہے یا ایک بڑی ذات جانتی ہے کہ کیا وجوہات تھیں ان لوگوں نے کیوں ووٹ نہیں دیا. تو یہ بعد میں ڈگ آؤٹ کیا کہ 5 لوگ کون تھے؟ کوئی ڈسکشن ہوئی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں؟ نہیں، ڈگ آؤٹ ہو نہیں سکتا. یہ اس میں ڈگ آؤٹ کرنے کی کوششیں جو ہوتی ہیں یہ اور خرابی پیدا کرتی ہیں، اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ معاملہ ووٹ دینے والے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہی ہوتا ہے. میں اور آپ اس پہ شک شبے کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بات ہے نہیں. تو کس پہ شک اور شبے کا اظہار کریں گے؟ بھائی صاحب، اگر ان حالات میں صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد دوبارہ لائی جاتی ہے تو پھر وہ بھی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے ان کے؟ نہیں، تحریک عدم اعتماد تو میں نے بتایا نا جی، کہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہوتی. کیونکہ جو لوگ کیمرے لگا سکتے ہیں ووٹنگ بوتھ کے اندر، تو وہ اگر 5 افراد یہاں پر بک گئے ہیں تو وہاں پھر بک جائیں گے. بات تو یہ ہوتی ہے نا. یہ تو قدرت کی مہربانی ہے کہ یہاں 49 ووٹ پڑ گئے، ورنہ 1 گھنٹے بعد وہی 5 ووٹ نہیں پڑے. وہ کون لوگ تھے یہ اب آدمی. تو اب اگر پیش بھی کی جائے گی تو کامیاب نہیں ہوگی. میرا دیکھیں، اس کا میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عدم اعتماد ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر باضمیر لوگ اداروں میں بیٹھے ہوں، جہاں پر روایت ہو، جہاں پر آئین کی پاسداری ہو، قانون کی پاسداری ہو، وہاں پر ہوتا ہے. یہاں تو نہ میں آئین کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ روایات کی پرواہ ہے، نہ عوام کے اعتماد کی پرواہ ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر، آپ کے سامنے 14 لوگ اس وقت ووٹ انہوں نے نہیں ڈالا تھا. یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو پھر ہوا پی ڈی ایم کی میٹنگ اور پھر لانگ مارچ کے اوپر ایک بڑی ہائپ بنی ہوئی تھی. جس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں اس کا آپ کو افسوس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ، بلاول صاحب کا، پھر مریم صاحبہ کا، طلال چودھری کا ٹویٹ، یہ سب چیزیں جو ایک تواتر کے ساتھ ہوئی ہیں، اس نے نقصان تو پہنچایا پی ڈی ایم کو؟ دیکھیں، اس میں کسی سے گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کے اتحاد ہے. 11ویں جماعت بھی تھی، انہوں نے چونکہ ان کے ایک ممبر تھے جو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کم از کم جماعت ریپرزینٹیڈ نہیں ہے. تو 10 جماعتوں کے اندر ہر شخص کو بات کرنے کا حق ہے. ہم کسی کا حق نہیں لے سکتے. اجلاس میں اعتماد میں بات کی جاتی ہے. اجلاس میں چونکہ سربراہی اجلاس تھا، اس میں توقع یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص ایشوز پر بات کرے گا، کوئی ذاتیات کی بات نہیں کرے گا، تنقید ایک دوسرے پر نہیں کرے گا. اسی توقع سے، اور اگر کی بھی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال وہاں پر 9 جماعتوں کا یہ سوچ تھی کہ ہم لانگ مارچ کے بعد استعفیٰ دیں، اس سے لانگ مارچ مؤثر ہوگا. اگر 160 لوگ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیتے ہیں تو یقیناً پارلیمان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. پارلیمانی نظام کبھی بھی یک طرفہ نہیں چل سکتا. تو پیپلز پارٹی نے سے اختلاف کیا. ان کی رائے کچھ اور ہے. انہوں نے کہا ہماری سی سی اجازت نہیں دیتی. ان کو کہا گیا کہ آپ سی سی سے اجازت لے لیں. اگر اس دن فیصلہ ہو جاتا تو یقیناً لانگ مارچ مؤثر ہوتا. لانگ مارچ کو مؤخر کرنا پڑا. اب پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی. اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو پھر لانگ مارچ بھی ہوگا اور استعفے بھی ہوں گے. اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو پھر پی ڈی ایم جو اپنا اگلا لائحہ عمل پھر طے کرے گی. بلاول صاحب کہتے ہیں، یہ میں پوچھوں گا کہ یہ آئیڈیا آیا کہاں سے کہ لانگ مارچ کو استعفوں کے ساتھ مشروط کر دیا جائے؟ اس سے پہلے تو کوئی بات نہیں. یہ وہ اجلاس میں پوچھ لیتے تو اچھی بات تھی، کیونکہ 9 جماعتوں کے سربراہان نے اس کی بات کی ہے. تو ان کی ہر ایک کی سوچ یہی تھی. ہر آدمی سیاسی سوچ رکھتا ہے. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ آج ہم اس ناکام نظام کے اندر رہ کر اس کو بدل نہیں سکتے. کیونکہ پی ڈی ایم اقتدار کی جنگ تو نہیں لڑ رہی نا. پی ڈی ایم آج کے اس اقتدار میں حصے دار بننے کے لیے نہیں آئی. پی ڈی ایم تو نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں آئی ہے، نظام کی تبدیلی کے لیے آئی ہے. تو اسی نظام کے اندر رہ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی ممکن نہیں ہے. اسی لیے یہ فیصلہ 9 جماعتوں نے انڈیپینڈنٹلی یہ فیصلہ کیا. ہر جماعت کے لیڈر نے انہوں نے کہا یہ ڈسکشن وہیں اسی میٹنگ کے وہی اس میٹنگ کے اندر ہوئی. اس سے یقیناً پیپلز پارٹی کا حق ہے اختلاف کرنا. میں ان کا حق ان سے چھین نہیں سکتا. لیکن اس سے پہلے بھی اختلاف رائے ہر اجلاس میں موجود رہا ہے اور بالآخر اتفاق معاملات پر ہو جاتا ہے. اس اختلاف رائے سے مومنٹم کو اور جو موومنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے؟ نہیں، بہت اچھا ہوتا کہ اس دن بات طے ہو جاتی. دیکھیں، تحریکوں کو کبھی ان معاملات سے نقصان نہیں پہنچتا. تحریک ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے.
اس میں کچھ ساتھی شامل رہتے ہیں، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ اختلاف رائے رکھتے ہیں، کچھ اختلاف کرتے ہیں، کچھ اتفاق کرتے ہیں، لیکن تحریک کا جو مقصد ہے، جب ایک تحریک چل پڑے بڑے مقصد کے لیے، اور ہم آج سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا مقصد ہے یہ رہے گا، چاہے اس میں ایک دن لگے، ایک مہینہ لگے، ایک سال لگے، 10 سال لگیں، یہ جب تک آپ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق نہیں کریں گے، آپ کا ملک نہیں چل سکتا۔ یہ بات واضح ہے، اس پر یہ 10 جماعتیں متفق ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ سلیکٹڈ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے، اب ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی۔ دیکھیں، یہ ہر سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت بات کرتے ہیں، ان سے سوال ہوتے ہیں، ان کو بڑی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ سلیکٹڈ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ماضی میں جو کچھ ملک میں ہوتا رہا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس سے کوئی شخص باہر نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بجائے ماضی میں رہنے کے، ماضی کو ڈاکیومنٹ کر دیں، ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں اور یہ سب معاملات لکھ دیں۔ جس سے میں بھی 33 سال سے سیاست میں ہوں، بہت سی باتیں جانتا ہوں، بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، یقین کریں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج ہم ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہیں، یہ ہر جماعت پر لازم ہے کہ کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کرے کہ اس مقصد کو ٹھیس پہنچے۔ اب یہ کوئی سی بی ایم ہوا ہے کہ بلاول صاحب کی طرف سے آیا کہ جی اب اسٹیٹمنٹ نہ دیں، آپ نے بھی اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اسٹیٹمنٹ دو یا نہ دو، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جب لیڈرشپ خود اس کی ذمہ داری کو سمجھے تو پھر معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ اس سے کوئی، میں اس کو بالکل بڑی ثانوی حیثیت دیتا ہوں، ایک بہت چھوٹی بات سمجھتا ہوں کہ تنقید کر دے، اس پر پھر تنقید، پھر تنقید۔ لیکن کیا مناسب تھا کہ آپ کے ہاں سے کوئی ایک صاحب اٹھیں اور بلاول صاحب کو ٹویٹ کریں کہ بلاول صاحب نیوٹرل کا مزہ آیا؟ دیکھیے، میں ٹویٹ کر دی، غلط بات ہے، اس کو سب نے کنڈیم کیا، اس بات کو ختم ہو گئی بات۔ اگر بلاول صاحب بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی شوق پورا کر لیں، اس کے بعد اور بات کر رہے ہیں وہ بھی شوق پورا کر لے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں کام کر رہا ہوں، ہم سب کام کر رہے ہیں، وہ ان ٹویٹوں سے اور ان باتوں سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کا تنازع بھی کھڑا ہوا، گو کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ فارمولہ طے پا گیا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نون لیگ کا ہوگا، لیکن اب پیپلز پارٹی کہتی ہے انہوں نے نمبر زیادہ کر لیے ہیں، جماعت اسلامی کی سپورٹ بھی، اے این پی کی بھی، خود پیپلز پارٹی کی بھی، تو اب اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں؟ اب پیپلز یہاں ختم ہو گیا ڈیڈ لاک؟ دیکھیں، یہ جو معاملہ تھا سربراہی اجلاس میں ڈسکس ہوا، ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی میں ہر جماعت شامل تھی، میرے گھر بیٹھے 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے، ڈسکشن ہوئی، فیصلہ ہو گیا، دعا ہو گئی۔ دعا بھی وہاں میاں افتخار صاحب نے دعا کرائی جو اے این پی سے تھے کہ جناب یہ ایک بہتر فیصلہ ہو گیا، سب اس کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی ہو گئی۔ اب اگر پیپلز پارٹی، ہم سے تو انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ادھر ادھر سے باتیں سنتے ہیں، اگر اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایم کا اجلاس بلا کر اس میں لے آئیں، اس بات کو لے آئیں۔ یہ ووٹ اکٹھے کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ جو اپوزیشن لیڈر کبھی متنازع نہیں بنتا، ورنہ وہ اپوزیشن لیڈر ہی نہیں رہتا۔ اگر میں 20-25 ممبر لے کے ایک طرف بیٹھ جاؤں، اپوزیشن لیڈر 20-25 ممبر لے کے ایک طرف بیٹھ جائے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ معاملہ دوبارہ پی ڈی ایم میں لانا چاہیے؟ جی بالکل، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن فیصلہ ان کو پسند نہیں آیا، جس کا انہوں نے وہاں پر ان کی موجودگی تھی، ان کی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کی موجودگی میں 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، فیصلے ہوئے، تو اگر وہ اب فیصلے کو ری اوپن کرنا چاہتے ہیں تو بالکل پی ڈی ایم کے اجلاس بلا لیں، وہاں پر بات کر لیں۔ پی ڈی ایم میں لائے بغیر اگر وہ یہ معاملہ سینٹ میں لے جاتے ہیں انہی درخواستوں کے ساتھ، تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ذرا زیادتی ہے؟ یار میں ان باتوں کو ثانوی حیثیت دیتا ہوں، یقین کریں، میں تو ایک بڑے مقصد کے لیے، میں نے پہلے کہا میں کام کر رہا ہوں، میں تو میرا تو اتفاق اس مقصد سے ہے۔ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ لے کر، متنازع بنا کر، خود فیصلے کا حصہ بن کر، تو ان کو سیٹ مبارک ہو، کیونکہ وہ سیٹ چلے گی نہیں، جس میں اگر 18 ممبران تو مسلم لیگ نون کے ہیں، اگر وہی اپوزیشن کو اپنی علیحدہ اپوزیشن بنا کر بیٹھ جائے تو پھر یہ بات تو نہیں بنتی نا۔ اس لیے ہمیشہ یہ باتیں اتفاق رائے سے ہوتی ہیں، اور اس معاملے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ کوئی ڈیلیبریٹ سبوتاج لگتا ہے آپ کو سچویشن میں، یہ حالات ایسے ہوئے کہ اوپر نیچے؟ دیکھ، میں اس کے بارے میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتا،
لیکن یہ باتیں مناسب نہیں ہیں کیونکہ یہ ابہام پیدا کرتی ہیں اس بڑے مقصد کے لیے جس کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں، اور وہ معمولی مقصد، میں بار بار کہتا ہوں یہ معمولی مقصد نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا مقصد کوئی اور رکھ لیا، نہیں، پھر اور رکھ لیا پھر پی ڈی اے میں نہیں رہ سکتے۔ جو مقصد سے ہٹے گا، میں یہ اتفاق رائے ہو نہ ہو، اختلاف رائے ہو، اختلاف بھی ہو، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ اس مقصد سے ہٹ جائیں، جب آپ یہ سمجھیں گے نہیں ہمارا ملک جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چل جائے گا، تو یہ ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آ کے جو آپ نے کہا بڑے مقصد والی بات، تو گورنمنٹ اس پہ کچھ انیشیٹو لے رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شاہد خاقان عبائی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ بھائی صاحب، اسپیکر کی کوئی کمیٹی بنی ہے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں آپ آئی نہیں 22 مارچ کو اس کے الیکشن میں، گورنمنٹ ایک اسٹیپ آگے بڑھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں آئیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بیٹھ کے بات کریں، آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہے۔ الیکٹورل ریفارمز کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو ڈسکا کے الیکشن میں پریزائڈنگ افسر اٹھا کر لے گئے، جو ووٹ اٹھا کر لے گئے، جنہوں نے پریزائڈنگ افسر متنازع مقرر کر کے سینٹ کے اندر آج یہ سارا تماشا لگا دیا ہے، جس کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر اپوزیشن کو گالیاں نکالتا ہے، جس کے بعد اسپیکر اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دیتا۔ اسپیکر صاحب جو اس اسمبلی کے ہیں وہ اپوزیشن کا اعتماد کھو چکے ہیں، اپوزیشن ان کی کوئی بات سننے یا ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کمیٹی وہ بنائیں گے وہ اپوزیشن نہیں جائے گی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں، کیا الیکٹورل ریفارمز آپ کو چاہیے؟ اکثریت حکومت کے پاس ہے، جو مرضی الیکٹورل ریفارم کر لے۔ پہلی بات ہے کہ آپ پارلیمان کو چلانے پہ تیار ہیں؟ کیا آپ پارلیمان کے اصولوں کے مطابق چلنے کو تیار ہیں؟ کیا اسپیکر کو نظر نہیں آتا کہ اگلی بینچ ساری خالی پڑی ہے؟ کیا اسپیکر کو یہ نظر نہیں آتا کہ اپوزیشن کو کتنا موقع اس نے دیا بات کرنے کا؟ یا مہنگائی پہ بات کرنی ہو، وزیر اٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں، اسپیکر خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر 5 اپوزیشن لیڈرز کا نام لے کر اس نے خالی ایوان میں گالیاں نکالی، الزام لگائے، اسپیکر خاموش بیٹھا رہا۔ پارلیمان کا اصول ہے کہ آپ جو آدمی ایوان میں موجود نہ ہو اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، اسپیکر کو ٹوکنا چاہیے، اور اگر ایوان میں موجود ہو تو اس کو پھر جواب کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جس اسپیکر کو یہ پتا نہ ہو وہ ایوان کے اعتماد نہیں رکھتا، اسپیکر کسٹوڈین دا ہاؤس ہوتا ہے۔ تو اب الیکٹورل ریفارمز پہ بات نہیں ہوگی گورنمنٹ سے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ الیکٹورل ریفارم آپ جو مرضی کر لیں، جب آپ پریزائڈنگ افسر اٹھانے والے بن جائیں گے، جب آپ پولنگ بوتھوں میں کیمرے لگانے والے ہوں گے، جب آپ اغوا کر لیں گے، ووٹ اٹھا کر لے جائیں گے، تو پھر آپ کون سا الیکٹورل ریفارم کریں گے؟ تو پھر اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتی تو آئندہ الیکشن بھی اسی طریقے کے ہوں گے، متنازع اور پھر وہی الزامات کی ضد میں؟ میں کہہ رہا ہوں الیکٹورل ریفارم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ریفارم کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، الیکشن مت چوری کریں۔ آپ جو مرضی الیکٹورل ریفارم کر لیں، جتنا الیکٹورل ریفارم پاکستان میں ہوئے کسی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئے، اور پھر بھی الیکشنوں کا حال دیکھ لیں، جتنا وقت بڑھ رہا ہے الیکشن، اب تو سینٹ کے اندر کا الیکشن متنازع ہو گیا، قومی اسمبلی کے الیکشن متنازع ہو گئے، یہ بائی الیکشن متنازع ہے۔ آپ کے کوئی جواب ہے کسی کے پاس کہ وہ 20 پریزائڈنگ افسر کون اٹھا کر لے گیا تھا؟ یہ بتائیں نا ذرا۔ مریم صاحبہ کی پیشی 26 تاریخ نیب گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے، جی یہ جتھوں کی صورت میں آ رہے ہیں یا اکیلے آئے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی یہ آپ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں نیب کے اوپر اتنے سارے کراؤڈ کو لے کر۔ دیکھیے، کراؤڈ کی پولیٹیکل لیڈر جہاں جاتا ہے کراؤڈ ہوتا ہے، یہ نیب کا کام نہیں کہ کراؤڈ ہو یا نہ ہو۔ نیب کے اندر وہ جائیں گی، وکیل ساتھ ہوں گے، جو بھی تفتیش کرنی ہے، ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں آپ نے تفتیش کرنی ہے، کیمرے لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں تو صحیح۔ آپ نے وہ جو 2 کالم نوٹس دیکھیں، یعنی مسکہ خیز باتیں تو نیب کر رہا ہے۔ جس ادارے کے چیئرمین کو یہ پتا نہ ہو کہ کال اٹینشن نوٹس میں لکھا ہوا کیا ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ تضحیک کی جائے، ہراساں کیا جائے۔ جب نیب اور جو ان کا جو پٹیشن ڈالی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کو ذرا پڑھ لیں۔ آج نیب ایک احتساب کا ادارہ ہے جو خود قابل احتساب ہے، جس کی اپنی فائلیں غائب ہو گئی ہیں، جس نے اربوں روپیہ ضائع کر دیا۔ وہ اپنی بات تو نہیں کریں گے، وہ ہر اپوزیشن کے سیاستدان کو ہراساں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کی کرپشن پہ کرپشن ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ تو نیب کے جو چیئرمین ہیں، پہلے مجھ سے گزارش کی ہے، سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، کم از کم اس عہدے کا خیال کر لیں۔
कानून वो जानते हैं, तो मेहरबानी फरमाए इस मुल्क को तबाह मत करें। लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है तो वो जिम्मेदारी फिर नून लीग पे डाल देंगे कि जी आपके साथ लोग आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर हुआ तो। लोग आइन पढ़ा है आपने कभी? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, मेरा हक है, मैं आऊंगा, सड़क पे मैं आऊंगा, मेरा हक है, आप उसे छीन नहीं सकते। या आप कह दें कि नहीं है, तो बाकी जहां तक नैब की जाने का ताल्लुक है, बिल्कुल जाने को तैयार है। आप सवाल तो करें, मैं तो कहता हूँ कैमरे लगा कर दिखाएं ना, क्यों परेशान होते हैं। पीपल्स पार्टी और भी आएगी आपके साथ? जी, तमाम जमातें आएंगी। उन्होंने कोई बात हुई है इस पे? क्योंकि पीपल्स बात पार्टी नहीं, पीडीएम की तमाम जमातों ने कहा कि हम आएंगे। मरियम साहब के साथ, और उसमें पीपल्स पार्टी भी जी, शामिल पीपल होगी। पार्टी भी शामिल होगी। तो बात करने की जरूरत नहीं, फिर कहेंगे जी इन्होंने तो आपस में दो लोगों ने फैसला कर लिया, मौलाना साहब ने और मरियम साहब नहीं, ने। ये उनका फैसला नहीं था, ये गुलनार साहब ने इजहार किया कि ये आज हरासां करने का एक जरिया बना हुआ है नैब। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपोजिशन को डराने और धमकाने की तैयारी है। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर एहतजाज करते हैं। वो सदर हैं पीडीएम के, तो सदर के इख्तियारात होते हैं और सब जमातों ने उस पर लबैक कहा और शामिल होंगे। तो अब ये जो पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, तो उन्होंने कोई डेट दी है कि हम आपको बताएंगे, और आपका कोई सरबराही इजलास रमजान से पहले एक्सपेक्टेड है कि होगा? उस नहीं, अगर उन्होंने कोई जवाब दे दिया तो फिर सरबराही इजलास हो जाएगा, वो फैसला कर लेगा। अभी तक कोई डेट आई नहीं है कि कब वो 4 अप्रैल को उनका, चूंकि भुट्टो साहब की प्रोग्राम वो कर रहे हैं बरसी का, तो उसी दिन उन्होंने सीईसी रखी है अपनी। जी, वो तो हर साल होती है जी। क्या वो ये एजेंडे पर रखेंगे ये सवाल या नहीं, ये देखने वाली बात है। अगर रखते हैं, कोई फैसला कर लेते हैं, हमें आगाह कर देते हैं, तो यकीनन उसके बाद हफ्ता है उसमें सरबराही इजलास हो सकता है। और अगर पीपल्स पार्टी को रोड मैप देती है कि इस तरह कर लें, इस तरह करें, और फिर उसके बाद जाके हम 6 महीने या साल के बाद हम रिजाइन करेंगे, तो वो भी कोई ऐसी जी काम बिल्कुल, देखें ये पीडीएम का मशावरती इजलास होता है, कोई वहां पर किसी एक दूसरे पर फैसले इम्प्लीमेंट तो नहीं किए जाते, मशावरती इजलास है। बिल्कुल जो राय उनकी है आकर उसका जिक्र करें, सारी जमातें सुनने को तैयार हैं। लॉन्ग मार्च की कोई जल्दी तो नहीं कि रमजान के फौरन बाद लॉन्ग मार्च होगा या नहीं? स्ट्रेटेजी तय कर, उसके बाद भी हो सकता है। अब देखें ना, लॉन्ग मार्च तो 26 को तैयार था, हमारा 17 तारीख को हतमी इजलास था लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए, तो वो अब चूंकि मौखर हो गया। कहते तैयारी आपकी नहीं थी, नून लीग ने और जेयूआई ने भी उस तरह तैयारी नहीं की, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने तैयारी की थी सिंध के अंदर। नहीं, पीपल पार्टी भी तैयार थी, मुस्लिम लीग नून भी तैयार थी, जेयूआई भी तैयार थी, सबके वर्कर मुतारक थे। आप देखते कि एक बड़ा लॉन्ग मार्च यहाँ पर होता। मंजिल जो आपने अपने लिए मुतय्यन की है, उसके हुसूल के लिए आप जद्दोजहद करेंगे, चाहे पीपल्स पार्टी आपके साथ हो या ना हो? जी जी बिल्कुल, कोई भी साथ ना हो, कोई भी साथ ना हो, फिर भी मुस्लिम लीग इस बात पे आज बिल्कुल यकसा है कि अगर आप इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, आइन के मुताबिक नहीं करेंगे, आप 100 इलेक्शन करा लें, मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब इस जद्दोजहद में जो एक डिमांड की जी मियाँ साहब आए और ख़ुद वो जद्दोजहद को लीड करें, यहाँ पे वो बाहर बैठेंगे तो फिर बाकी लीडरशिप भी, फिर बहुत सारी और बातें इस तरह से। मियाँ साहब हम मौजूद हैं, जमात उनकी मौजूद है, बेटी उनकी मौजूद है, अगर रिश्तेदारी की बात ही करनी है, उनके भाई मौजूद हैं, सारे जद्दोजहद का हिस्सा हैं। मियाँ साहब बीमार हैं, अगर किसी को शक है तो मेडिकल रिपोर्टें देख ले। तो अगर मियाँ साहब का आना उसके बगैर जद्दोजहद नहीं चलती तो हमें आगाह कर दें, हम मियाँ साहब को कहेंगे आप छोड़े, इलाज को छोड़े और वापस आ जाएं। मियाँ साहब तो इलेक्शन के दौरान आपने कन्विक्शन की, कन्विक्ट किया, वापस आए, जेल चले गए। तो मियाँ साहब जेल से नहीं घबराते, लेकिन उनका भी हक है कि अपना इलाज करवाएं। अगर वो कहते हैं कि जी मियाँ साहब के बगैर जद्दोजहद नागुज़ीर है, तो फिर आप दरख्वास्त करेंगे कि मियाँ साहब वतन वापस आ? जो आदमी ये कहेगा तो मैं तो उसकी अपनी लीडरशिप पे शक करूंगा। इतना एतमाद आदमी को होना चाहिए कि मियाँ साहब की पार्टी भी आपके साथ है, उनकी आवाज भी आपके साथ है, उनका खानदान भी आपके साथ है, उनकी लीडरशिप भी आपके साथ है। तो अगर फिर भी आप मुतमईन नहीं है तो फिर पीडीएम का मुस्तकबिल से आप पुरुमीद हैं विद पीपल्स पार्टी या विदाउट पीपल्स पार्टी? विद पीपल पार्टी जितने ज्यादा होंगे इतना बेहतर है। इस पार्टी ना हो, कोई और जमात ना हो, मैंने कहा हम तो अकेले भी सफर करने को तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आइसोलेशन में चले जाए? और आइसोलेशन में भी जाने को तैयार है उस मकसद के लिए। कश्तियां जला दी हैं? किसी जलाने वाली बात नहीं है। हम एक जमात है जो इक़्तिदार में इस मुल्क में रही है, सूबे में भी रही है, बड़े सूबे में भी रही है, बाकी भी तीनों सूबों में रहे हैं।
مرکز میں بھی 3 دفعہ رہے ہیں, ہم نے 10 سال حکومت کی ہے, ہم ان 10 سالوں کا جواب بھی دینے کو تیار ہیں. ہم آج اس بات پر ہمارا مکمل یقین ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کا نظام چلتا رہا ہے اس طرح نہیں چل سکتا. 73 سال کے یہ تجربے ناکام ہو گئے ہیں, یہ آخری ہائبرڈ نظام بھی ناکام ہو گیا ہے, اور جتنا زوال ان 2.5 سالوں میں یا 2.25 سالوں میں ملک میں ہوا ہے, ہمارے اس سے پہلے 70 سال میں نہیں ہوا تھا. ایک آخری بات ہے بھائی صاحب, وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر جس پہ آپ کئی دفعہ کامنٹ بھی کر چکے ہیں, جنہوں نے کہا تھا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اس بیان کے عمل پہ اب آپ کو یقین آیا ہے؟ مطلب وہ بیان کے بعد میں اس عمل بات پہ یقین کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہے کچھ ابہام شک شبہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اب بھی یقین کرنا چاہتا ہوں. اور وہ دیکھا اپنے سینٹ کے الیکشن میں نے بہت جگہ دیکھا ہے, میں اس کا ذکر نہیں کروں تو بہتر ہے. اس بیان کے بعد بھی دیکھا ہے؟ جی اس بیان کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اچھا, لیکن پھر وہ شخص جی بین و سطور بھی دیکھا ہے, سطور کے اوپر بھی دیکھا ہے, نیچے بھی دیکھا ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. تو پھر یقین نہیں آ رہا آپ کو اس پہ؟ نہیں, میں یقین کرنا چاہتا ہوں, یقین کرے میں یقین کرنا چاہتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو پھر لاسٹ سیگمنٹ میں اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وفاقی وزیر برائے ایویشن محترم جناب غلام سرور خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سرور خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ کیا, یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی. کہا کہ پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے وہ عدالت میں نہیں, تو یہ تو پھر گورنمنٹ کے موقف کی تائید ہو گئی. تو یہ تو سیٹسفیکشن ہے آپ کو؟ یقیناً جی, میں نے بھی ابھی ٹی وی پہ نیوز سنی ہے, ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے کہ 13 صفحوں کا ایک فیصلہ لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور پارلیمنٹ کے معاملات میں ہم مداخلت بھی نہیں کر سکتے. یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اور اسے پارلیمنٹ میں ہی نپٹایا جائے. تو اگر آپ کے پاس اتنا انفلوئنس ہے, اتنی اسٹرینگتھ ہے, تو آپ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کیوں نہیں موو کر لیتے؟ خان صاحب اب یہ 26 تاریخ کو پیشی ہے مریم صاحبہ کی, کراؤڈ جمع کر رہے ہیں, لے کے آ رہے ہیں. آج نیب بھی گئی ہے ہائی کورٹ میں کہ جی مریم صاحبہ کو کہا جائے کہ وہ اکیلے آئیں. یہ کیا ہے؟ یہ پاور شو ہے؟ یہ گورنمنٹ کہتی ہے یہ انفلوئنس کرنے کی اور پریشر ڈالنے کی کوشش ہے نیب کی. آپ جس طرح سے سیاست کو دیکھتے ہیں, مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ چھوٹے لوگوں کی نیچ حرکت ہے. لیکن اب اپنی پاور شو اگر کرنی ہے وہ آپ جلسوں میں کر چکے ہیں, مختلف ریلیوں میں کر چکے ہیں, آپ برے طریقے سے فلاپ ہو چکے ہیں. مینار پاکستان پہ پورا زور لگانے کے بعد چند ہزار لوگوں کو آپ نہیں جمع کر سکے. لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, لوگ آپ کے ساتھ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں, لوگ آپ کے بیانیے جو ملک دشمن بیانیے ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے, لوگ جو آپ اداروں کے خلاف کھل کے بات کرتے اس پہ بات نہیں کرتے, لوگ آپ کی کرپشن کی وجہ سے آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لوگ کوئی محب وطن پاکستانی, کوئی شریف پاکستانی, کوئی رزق حلال کما کے کھانے والا پاکستانی انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. ہاں چند گماشتے ضرور ان کے ہیں, ان کے مرات یافتہ جیسے گوشت انہوں نے کھایا ہو اور ہڈی انہوں نے پھینکی ہو اور ہڈی کسی نے رڑکی ہو, ایسے لوگ ضرور ہو سکتے ہیں ہڈیاں چوسنے والے. لیکن کوئی شریف آدمی, کوئی محب وطن آدمی, کوئی پڑھا لکھا آدمی, کوئی باغیرت آدمی, کوئی باضمیر آدمی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو یہ تو دیکھنا عدالت نے طلب کی ہے اور شو آف اسٹرینگتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پورے پنجاب سے مسلم لیگی کارکنوں کو, دیہڑی داروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان مدرسوں کے بچوں کے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اداروں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, اداروں کے ساتھ اس طرح کی کنفرنٹریشن چاہتے ہیں. تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. سرور خان صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے ڈسٹینس کر رہی ہے, یا آنے والے دنوں میں یہ ڈسٹینس بڑھے گا یا یہ ان کے آپس میں سیٹلمنٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, اگر دونوں کی پالیٹکس دیکھیں, میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ 88 میں جب پیپلز پارٹی مرکز میں آئی, بسر اقتدار ہوئی, تو بدترین قسم کی کنفرنٹریشن اس وقت آئی جے آئی کے پلیٹ فارم پہ مسلم لیگیوں نے کی اور فیڈریشن کے خلاف کی, اداروں کے خلاف اس وقت بھی باتیں کی, اور پھر اس کے بعد محترمہ کو سیکورٹی رسک اور کیا کچھ نہیں کیا.
اور ان کی سوچ میں فرق ہے، ان کے نظریے میں فرق ہے، ان کے لائن آف ایکشن میں فرق ہے. ایک قدر ان کی مشترک کا ہے کہ انہوں نے جس طرح ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے، تو یہ قدر ان دونوں کی مشترک ہے، اس کے علاوہ کوئی قدر مشترک نہیں ہے. تو جہاں تک اپوزیشن کا یا احتجاجی تحریک کا تعلق ہے، تو اپوزیشن جماعتوں میں پی ڈی ایم تو ڈے ون سے کہہ رہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی لڑائی پارلیمنٹ کے اندر لڑنا چاہتے ہیں، ہم استعفے دینے والی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے، ہم استعفے نہیں دیں گے. ان کی سینٹرل ایگزیکٹو اس سے پہلے بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے اور پارلیمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس سوچ پہ آ کے، اس لائن پہ آ کے، تو میرا خیال ہے ان کی رائے جدا ہو گئی ہیں اور یہ فاصلے بڑھیں گے، فاصلے کم نہیں ہو سکتے. سرور خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے یا وہ صرف ان کو اپنی سندھ حکومت اور اپنی سیٹوں کی فکر ہے؟ اپارچونٹی تو ہے کوئی نہیں جی. پیپلز پارٹی بھی سکڑ کے تو انٹیریئر سندھ کی جماعت رہ گئی ہے، بلوچستان میں ان کا کوئی وجود نہیں، پنجاب میں ان انتخابات میں 70% سیٹس پہ ان کے ٹکٹ کے لیے کسی نے اپلائی نہیں کیا. کے پی خیبر پختونخوا میں برے طریقے سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ سندھ کی پارٹی اور اندرون سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. تو بس وہ اپنے آپ کو وہیں پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے سندھ بچ جائے. ہاں صاحب ایک آخری بات یہ ہے کہ کرونا کے اب جو کیسز بڑھ رہے ہیں، ایویشن کے حوالے سے جو کہ آپ کی منسٹری ہے کیا اسٹیپ اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو جب لہر آئی تھی تو جہازوں کے اندر بھی ایک سیٹ چھوڑ کے لوگ بیٹھ رہے تھے، اب باقی سب جگہ ہے سوائے جہازوں کے. تو کوئی چیز ایسی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو کووڈ کی کنڈیشن دیکھ کے مختلف ممالک میں کووڈ کے جو پرسنٹیج ہے اسے دیکھ کے، ڈیتھس ریشو دیکھ کے، پھر انہیں کیٹیگرائز کیا گیا کیٹیگری اے میں، بی میں، سی میں. کچھ کنٹریز کو بالکل ٹیسٹنگ سے ایگزمپشن دے دی گئی ہے اور کچھ کنٹریز کو اسٹرکٹلی مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے. اور ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ پہلے سوشل ڈسٹینسز پہ اور ایس او پیز پہ اسٹرکٹلی عمل درآمد کرانے کی کوشش ہوتی تھی، لیکن اس بار اگر کووڈ کی ریشو یہاں تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس او پیز پہ سختی سے عمل نہیں ہو رہا. پاکستان کے اندر بھی دکانوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، بازاروں میں اور ہر انڈیویجول گھر میں لیکن ایک دو چیزیں، ماسک مسٹ کر دینا اور سینیٹائز ہر وقت ہاتھوں کو کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. لیکن ایک معمولی سی ایس او پی پہ بھی ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے. تو لیکن اب این سی او سی سے دیکھ رہی ہے، اب اسٹرکٹ میئرز لینے پڑیں گے تب ہی ہم اسے کنٹرول پا سکیں گے. تو یہ جو فلائٹ آپریشن میں جس قسم کی پہلے سختیاں تھیں وہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گی؟ جس طرح ابھی بسز میں آپ نہیں بیٹھ سکتے، ٹرین میں ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتے، جہاز میں دیکھیں جی ان دنوں یو کے اتھارٹیز نے اور حکومت برطانیہ نے ایمریٹس پہ ان کے آپریشنز پہ پابندی اور قطر کے آپریشنز پہ، اتحاد کے آپریشنز پہ پابندی لگا دی کہ یہ جتنی موومنٹ زیادہ ہو رہی ہے، پھر اسی طریقے سے ہمیں بھی اس پہ سوچنا پڑے گا. اگر یہ اسپائک اسی طرح آگے بڑھتی ہے تو ہمیں بھی کچھ اس طرح کے اقدامات لینے پڑیں گے. جس طرح پہلے پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی تھی، ایئر ٹریولنگ بند کر دی گئی تھی، ریل کو روک دیا گیا تھا، بازار مکمل طور پہ بند تھے، مکمل لاک ڈاؤن تھا. اللہ نہ کرے کہ حالات اس رخ پہ جائیں، لیکن بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ سخت اقدامات حکومت کو لینے پڑیں گے. یعنی اس بات کے امکانات ہیں کہ اگر یہ کووڈ کی صورتحال خراب ہوتی ہے، جس طریقے سے نمبرز بڑھ رہے ہیں، تو پھر انٹرنیشنل فلائٹس اور ڈومیسٹک فلائٹس پر بھی جو ہے پابندی لگا دی جائے ماضی کی طرح؟ میں بھی ڈومیسٹک پہ فی الحال نہ لگے، لیکن انٹرنیشنل آپریشنز کرٹل کیے جائیں گے. اگر یہی ریشو رہی، اسی طریقے سے کووڈ بڑھتا رہا، تو یقیناً ہمیں انٹرنیشنل آپریشنز جو ہیں ان میں کمی کرنی پڑے گی، وہ بند کرنے پڑیں گے. اور یہ انڈر کنسیڈریشن ہے سرور صاحب، اس کے اوپر میپنگ کوئی کی گئی ہے؟ یقیناً ہر وقت پلان اے، پلان بی، پلان سی، 3 پلانز پہ غور بھی ہوتا ہے، ڈسکشن بھی ہوتی ہے، انڈر کنسیڈریشن بھی ہے، لیکن سو فار ڈیسیژن نہیں ہے. اس میں این سی او سی، پھر
اس سے پہلے پرائم منسٹر چیئر کرتے تھے کوارڈینیشن کمیٹی کو، تمام 6 اکائیوں کو اعتماد میں لے کے فیصلہ ہوتا تھا. تو دعا کریں پرائم منسٹر کا بھی کووڈ پازیٹیو آیا ہے، ان کی فیملی کا کووڈ بھی پازیٹیو آیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور جلد از جلد عطا فرمائے. تو یہ فیصلے پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخیریت اگر لاتا ہے، آن ڈیوٹی وہ ہوتے ہیں، تو NCC جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں یہ فیصلے ہوں گے. غلام سرور خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وفاقی وزیر برائے ایویشن غلام سرور خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے، کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.